बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ की तहकीक में आपका होस्ट डॉक्टर इरफान आपको खुशामदीद करता हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान की, जो कुदरती वसाइल से माला माल होने के बावजूद दुश्मन की और बैरूनी कुव्वतों की साजिशों का निशाना बना रहा गुज़श्ता कुछ अरसे से। लेकिन इस बार हमने देखा कि 23 मार्च, 14 अगस्त और उस तरह के तमाम कौमी दिनों को बड़े जोश व जज्बे से बलूचिस्तान के नौजवानों ने बनाया, जो एक वाज़ेह मैसेज था दुनिया के लिए, बलूचिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए बिलखुसूस के बलोच आवाम बिलखुसूस और नौजवान जिन्होंने किसी वक्त में दुश्मन के हाथों में वो इस्तेमाल हुए थोड़े बहुत, लेकिन बहरहाल उन्होंने कौमी दायरे की तरफ अपना रुख अपना लिया। इस सिलसिले में आज हम बड़ी तफसीली रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम करेंगे, जिसमें हम आज नाजरीन को ये सूरत-ए-हाल से आगाह करेंगे कि असल में बलूचिस्तान के मामलात क्या हैं और दुश्मन उनको किस तरीके से हाईलाइट कर रहा है और पाकिस्तान की इमेज पे कैसे असरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के इस मेहमान में हमारे साथ कबायली रहनुमा तशरीफ़ रखते हैं जनाब अताउल्लाह कलपुर साहब, जिनका ताल्लुक है डेरा बुगटी से और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इन्होंने बड़ा वहाँ डेरा बुगटी में ख़ास तौर पे ऐसे हालात में, जब 2006 में अकबर बुगटी के आने के बाद हालात बड़े तेज़ी से ख़राब होते जा रहे थे और दुनिया एक शोर मचा रही थी कि पाकिस्तान में खुदा न ख्वास्ता बलूचिस्तान अलग होने जा रहा है, ऐसे वक्त में इन्होंने बड़ा तारीख़ी किरदार अदा किया और नौजवानों को कौमी दायरे में लाने में बड़ा किरदार अदा किया। और इसके साथ कुछ मेहमान हमें टेलीफोन लाइन पे भी बाद में ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम बुगटी साहब। वालेकुम सलाम सही। बुगटी साहब, सबसे पहले तो वेलकम, आप यहाँ तशरीफ़ लाए रोज़ टीवी में। और आज का प्रोग्राम का जो हमारा मेन मकसद है कि एक रिसर्च बेस आवाम को बताया जाए कि वो क्या फैक्ट्स हैं जिस वजह से बलूचिस्तान किसी वक्त में हमारे हाथ से निकलता नज़र आ रहा था, और फिर क्या अवामल हैं जिन्होंने बलूचिस्तान को फिर से कौमी दायरे में लाया। सही, ये देखें ना, ये आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोगों को नहीं पता, आप ये कैसे कह रहे हैं कि बलूचिस्तान आप लोगों के हाथों से निकलता हुआ नजर आ रहा है, मगर ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर कुछ अनासर इस तरह के हैं जो कि भारत के हाथों यूज़ हो रहे हैं, इसराइल के हाथों यूज़ हो रहे हैं और CIA के हाथों यूज़ हो रहे हैं जी, जिन्हें मतलब डॉलर्स मिल रहे हैं, वो हमारे गरीब लोगों को यूज़ करते हैं। तो आप लोगों ने ये फील किया कि खुदा न खास्ता बलूचिस्तान आप लोगों के हाथ से निकल जाएगा, कभी भी ऐसा नहीं है। लेकिन असल में बुगटी साहब, ऐसे भी कुछ हालात देखने को आए पिछले कुछ अरसे में, जब देखा गया कि पाकिस्तान के वहाँ फ्लैग एक तासर दिया जा रहा था इंटरनेशनली, अरबियार मरी वहाँ बैठे थे और इस तरह से ब्रामदाग बुगटी हु इज हेडिंग BLA और इस तरह दीगर कई सेपरेटिस्ट लोगों ने ये बात देने की कोशिश की इंटरनेशनली कि हम तो अलग हो रहे हैं, कुछ कत्ल गारत भी हुई, कुछ मासूम लोगों को निशाना भी बनाया गया। वो असल में क्या था? सर, मैं एक चीज़ आपको और बताऊँ ना, ये मतलब जिन हजरात के नाम आपने लिए हैं, ब्रामदाग बुगटी या अरबियार मरी, वो तो यहाँ पर है नहीं, वो तो बाहर बैठे हुए हैं जी। वो उधर बैठकर हमारे जो, मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, बलूचिस्तान में गुर्बत का रेशो बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसी महरूमियाँ भी हैं वहाँ पर। मैं नहीं कहता हूँ कि बलूचिस्तान बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत सारी ऐसे महरूमियाँ हैं, बहुत सारे काम होने वाले हैं वहाँ पर। तो उन मतलब ये उन वक्तों की बात है, आज से कोई 4-5 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, मतलब गुर्बत बहुत ज़्यादा है, हमारे लोगों को वहाँ पर यूज़ किया गया, हमारे लोगों को मतलब लालच देकर पहाड़ों पे चढ़ाया गया, लालच देकर अफगानिस्तान में जो ना ट्रेनिंग जो टेररिस्ट कैंप हैं वहाँ पर तरबियत दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह वो बात अब नहीं है, अब बहुत सारे लोग वापस आकर कौमी दायरे में शामिल हो रहे हैं वहाँ पर। आप क्या समझते हैं कि ये जितने भी लोग जो फरारी कह लें आप इनको, या जो पहाड़ों पे चले गए, जो बलोच शर्मचार कहलाते हैं, दरअसल ये कौन लोग हैं? ये कोई क्या एक मोटिवेशन थी पाकिस्तान से अलग होने की, या कोई और चीज़ थी जिसने इन लोगों को वर्गलाया? मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आज मैं वाज़ेह तौर पे ये कहता हूं आप लोगों के मीडिया के तवज्जुह से, बलोच कौम अल्हम्दुलिल्लाह नज़रियाती तौर पर बहुत मुहब्ब वतन है, बिल्कुल वो एंटी स्टेट नहीं है जी। ये बात मैंने अभी पहले भी आपसे अभी थोड़ी देर पहले अर्ज़ की है कि हमारे लोगों को यूज़ किया जा रहा है, हमारे लोग गुर्बत की वजह से यूज़ हो रहे हैं। अब क्या समझ रहे हैं, इस्तेमाल कौन कर रहा है? इस्तेमाल करने वाले बाहर बैठे हुए हैं, जो उन्हें मतलब इन लोगों को चंद मतलब रुपयों का लालच देते हैं। गरीब लोग हैं तो इन्हें तो नहीं पता। अब बिलीव करें कि अभी रिसेंटली कोई 2 साल के अरसे में तकरीबन कोई 350 लोगों ने हथियार फेंक कर वो कौमी दायरे में शामिल हुए हैं। वहाँ पर हमारे कौम के बहुत सारे एल्डर्स भी बैठे हुए थे, जब वो लोग सरेंडर कर रहे थे वहाँ पर हमारे मतलब फ्रंटियर कोर के सामने या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के सामने। तो उनसे ये सवाल पूछा गया कि आप लोगों ने ये हथियार किस लिए उठाया था स्टेट के खिलाफ, आप लोगों का क्या मकसद था? बिल्कुल। क्या उन्होंने कहा कि हमारा तो कोई मकसद नहीं है, हमें तो वहाँ पर पहाड़ पे मतलब बंदूक थमाई गई है, हमें अफगानिस्तान में ट्रेनिंग कैंपों में भेजा गया है, हमें तो हर महीने फी फर्द को 2000 रुपये मिलता था।
یہ تو یوز ہو رہے ہیں بھائی. اچھا 2000 روپے کے اگینسٹ ان سے پھر یہ جتنی بھی اینٹی اسٹیٹ کاروائیاں ہوئی وہ کروائی جاتی رہیں. نظریاتی طور پر بلوچ اینٹی اسٹیٹ نہیں ہے. بالکل. یہ چند لوگ ہیں جو کہ انہیں یوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ آج تک میں سمجھتا ہوں وہ اپنی ان کوششوں میں ناکام رہے ہیں. ایک بڑا آپ سے اہم سوال ہے کیونکہ آپ ڈیرہ بگٹی میں ہیں اور ڈیرہ بگٹی وہ جگہ ہے جہاں نواب صاحب بھی رہے اور اس کے بعد بھی فوکس رہا, ایپی سینٹر کہا گیا, وہاں فراری ہیں, سرمچار ہیں اور وہاں کے لوگوں نے ہی موسٹلی ایک برآمدات بھی وہاں سے تعلق رکھتے ہیں. تو آپ بڑی بڑی ریلیاں کر رہے ہیں, پاکستانی پرچم تھامے پچھلے عرصے میں ہم نے دیکھا 14 اگست 23 مارچ, اسی طریقے سے بلوچستان کے ڈسٹرکٹ اور ڈسٹرکٹس میں بھی ہوئی. لیکن ڈیرہ بگٹی اسپیسیفک میں آپ سے پوچھوں گا کہ اب جب یہ لوگ باہر نکل رہے ہیں آپ کے ساتھ تو وہ کس کنسپٹ کے تحت نکل رہے ہیں, ان کے پیچھے موٹیویشن کیا ہے؟ صحیح, اس پہ مطلب محنت ہوئی ہے. اس پہ ہمارے نوجوانوں نے وہاں پر بہت محنت کی ہے, پڑھا لکھا طبقہ ہے انہوں نے بہت محنت کی ہے. وہ لوگ الحمدللہ ہمارے مطلب پیٹریاٹ جب تک زندہ ہیں جو کہ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں وہ تو اسی طرح لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرتے رہیں گے, ان کے اندر شعور بھی لاتے رہیں گے. اور الحمدللہ اس دفعہ 23 مارچ کو پورے ڈسٹرکٹ ڈیرہ بگٹی میں 80% جو آبادی ہے ان لوگوں نے سبز ہلالی پرچم لہرایا ہے اس دفعہ. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بلوچ پیٹریاٹ ہے, بلوچ محب وطن ہے, بلوچ اینٹی اسٹیٹ نہیں ہے. بالکل. تو ایک بگٹی صاحب آپ یہ بتائیں کہ پچھلے عرصے میں ماما قدیر نامی ایک شخص نے ایک موومنٹ چلائی اور اس میں اس نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو ایف سی نے کڈنیپ کر لیا, ہمارے لوگوں کو جو دیگر عام انسٹیٹیوٹ ہیں پاکستان کے وہ اغوا کر رہے ہیں, ان کو مار رہے ہیں. جبکہ کچھ حقائق تو جو میں جانتا ہوں میں بتاؤں گا ناظرین کو, اور جو آپ کیونکہ وہاں کے رہنے والے ہیں آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں, آپ اس کو بہتر ایکسپلین کریں گے. لیکن پھر ایسا بھی ہوا کہ کچھ لوگوں کا تو یہ پتہ چلا کہ وہ تو جن کے بارے میں یہ تھا کہ وہ لاپتہ ہو گئے, مل ہی نہیں رہے, ان کو ایف سی اٹھا کے لے گئی, ان کا ٹریل نہیں ہو رہا, ان کو کورٹس میں پیش کیا جائے. تو بعد میں تو پتہ لگا کہ وہ لوگ یا تو بی ایل اے بی آر پی کے آپس کی چپکلش میں مارے گئے جو نیشنلسٹ یا علیحدگی پسند تنظیمیں تھیں, یا پھر ان کو وہ افغانستان میں ٹریننگ کے لیے گئے ہوئے ہیں, یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہے. تو یہ اصل میں فیکٹ کیا ہے, آپ کیونکہ وہاں رہتے ہیں اور آپ بہتر جانتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ابھی مطلب ریسنٹلی 2 سال کے عرصے میں بہت سارے لوگوں نے ہتھیار پھینک کر وہ الحمدللہ قومی ادارے میں شامل ہوئے. تو جس دن وہ ہتھیار پھینک رہے تھے ان کی سرنڈر سرمنی وہاں پر ہو رہی تھی. ہمارے مطلب سوئی ریفل جو کہ ہماری فرنٹیئر کور کی ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, باقی ادارے سارے بیٹھے ہوئے تھے. بگٹی ٹرائب کے ایلڈر بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر, بگٹی ٹرائب کے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو ان سے ہم نے یہ پوچھا کہ یہ سلسلہ کس طرح ہے, آپ لوگ ابھی وہاں افغانستان میں بھی رہے ہو, آپ لوگوں نے کیمپوں میں ٹریننگ بھی حاصل کی ہے, پہاڑوں میں بھی آپ لوگ رہے ہیں, تو کیا بتاتے ہیں کس طرح؟ انہوں نے واضح طور پر بتایا ہے کہ صحیح ہم لوگ افغانستان میں تھے, وہاں پر انڈیا کے لوگ باقاعدہ ہمیں وہاں پر ٹریننگ دیتے تھے, اور یہ جو آپ لوگ مسنگ پرسن کی بات کر رہے ہیں وہ تو سارے وہاں پر بیٹھ کر ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں. آپ کس مسنگ پرسن کی بات کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ جو تصویریں لے کے ماما قدیر نے پیدل مارچ کی اور پریس کلب کے سامنے اور اسلام آباد کے سامنے دھرنا, اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ ماما قدیر نے تو یہ بھی کہا تھا کہ سول کپڑوں میں کچھ لوگ تھے انہیں نہیں اسلام آباد آنے نہیں چھوڑ رہے تھے, تو اس طرح کی باتیں بھی کر رہے تھے. ماما قدیر تو اکیلا ایک بندہ آ رہا تھا تو اس کو کس نے روکا ہے؟ کسی نے نہیں روکا ان کو. ماما قدیر کی باتیں اب میں یہاں پر کروں تو مناسب نہیں ہوگا. بہرحال وہ تو دنیا کے سامنے ہے. ماما قدیر تو یہ بھی کہتا ہے کہ جو نا ودود ریسانی وہ بھی جو نا مسنگ پرسن میں ہے. میں ایک چیز آپ کو اور بتاؤں کہ جس طرح آپ لوگ ہم کنٹینیو رکھیں گے بگٹی صاحب, میں اذان کے لیے ایک بریک لوں گا ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم تفصیلی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عطا اللہ کلپر صاحب ڈیرہ بگٹی سے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تحقیق روز کی جس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں بلوچستان کے حوالے سے. ہمارے ساتھ میں موجود ہیں عطا اللہ کلپر صاحب ڈیرہ بگٹی سے. بگٹی صاحب ہم بات کر رہے تھے لاپتہ افراد کے معاملے پہ, تو اس پہ ودود ریسانی کا معاملہ جو ماما قدیر نے بڑا ہائی لائٹ کیا, اور ماما قدیر نے کہا کہ اس کو تو پاکستان کے خفیہ اداروں نے کہیں قتل کر دیا, اس کو کورٹ میں نہیں پیش کر رہے, اس کو کہیں بالکل ہی ایک جو ہوتی ہے ان کا تاثر یہ تھا کہ جیسے اس کو ماروائے عدالت قتل کر دیا گیا. اس پہ آپ کا کیا موقف ہے, کیا کوئی معلومات ہے آپ کے پاس؟ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر ہمارے ہاں جیسے بحریہ ٹاؤن ایک بہت مطلب پوش ایریا ہے, جی مطلب لوگ لگژری لائف وہاں پر گزارتے ہیں, ٹھیک ہے, ایکسپینسو ایریا. مطلب اسی طرح کندھار میں ایک جگہ ہے اسے ہینو مینا کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی, کندھار میں
ایک جگہ ہے اسے ہینو مینا کہتے ہیں. وہ بہت ہی زیادہ پوش ایریا ہے اور ودود رئیسانی صاحب وہاں پر بہت لگژری لائف گزار رہے ہیں. محمد قدیر صاحب کو تو میں بھی پھر کیا ہے کیوں یہ مسنگ پرسنس کے معاملے کو اتنا ہائی لائٹ کرنا, انٹرنیشنلی ایک ہائپ دے دی گئی, میڈیا سارا اس پہ چیخ رہا ہے, ایون کہ IGFC کو سپریم کورٹ طلب کر لیا گیا. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ آپ دیکھیں کہ جو ملک ہمارے دشمن ہیں ان لوگوں نے مطلب وہ سازشیں پہلے کرتے تھے, اب بھی کر رہے ہیں, انہوں نے مزید کرنی ہے, تو ان کی بیک پہ تو ان کا ہاتھ ہے, اس پہ کوئی شک والی بات تو نہیں ہے. اس پہ یعنی قومی اداروں کی ساکھ کو بدنام کرنا, خراب کرنا, یہ مین مقصد ان کا اس کے پیچھے یہ چیز ہے. بالکل ایسی. ڈیرہ بگٹی میں ہم بات کریں گے 23 مارچ پہ خصوصاً, کیا جذبات تھے عوام کے جب یہ ریلی نکالی گئی؟ ناظرین دیکھ بھی رہے ہوں گے ویڈیو میں. کیا اس میں جو وہاں کے لوگوں کی کامن ایک بلوچ ہے جو ڈیرہ بگٹی میں, سوئی میں یا ملکہ علاقوں میں کہیں بھی رہ رہا ہے, ان کے کیا جذبات تھے؟ الحمدللہ ان کی جذبات بہت پازیٹیو. میرے خیال میں شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, پوری دنیا نے اس کو دیکھا ہے. جی بالکل. ہمارے لوگ, میں نے تھوڑی دیر پہلے ابھی بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمارے لوگ الحمدللہ بہت محب وطن ہیں. اور جس طرح میں جوانوں کی تعداد زیادہ نظر آ رہی ہے, کیا یہ پڑھا لکھا طبقہ ہے؟ ہاں پڑھا لکھا طبقہ ہے. یہ اس کے اوپر میرے بہت سارے دوستوں نے مطلب اس پہ محنت کی ہے. انہیں یہ بتایا کہ یہ ملک ہمارا گھر ہے, یہ ہماری جان ہے. تو اس کے خلاف اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اس چیز کو تو ہم برداشت نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں, بلکہ میں یہ آپ لوگوں سے بھی سوال کرتا ہوں کہ جس طرح 23 مارچ اس دفعہ ہم لوگوں نے منایا, یہ پچھلی دفعہ 14 اگست جو ہم لوگوں نے منایا, میرے خیال میں شاید آپ لوگوں نے بھی اسی طرح نہیں منایا ہوگا جیسے ہمارے لوگوں نے اور ہم لوگوں نے اس کو وہاں پر منایا. بالکل کوئی شک نہیں. ہمارے لوگ الحمدللہ بہت محب وطن ہیں. میں نے ابھی بھی آپ سے عرض کیا کہ بلوچ نظریاتی طور پر اینٹی اسٹیٹ نہیں ہے. یہ آپ لوگوں تک حقائق نہیں پہنچتے ہیں. ہم لوگ تو وہاں پر رہ رہے ہیں, آن گراؤنڈ ریئلٹی کا ہمیں پتہ ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ آئیں وہاں پر, لوگوں سے ملیں, لوگوں کی جذبات سنیں, لوگوں کی بات سنیں. آئیں گے اور وہاں بھی انشاءاللہ روز کی ایک پروگرام کریں گے. موسٹ ویلکم. تو ایک FC کے حوالے سے فرنٹیئر کور جو بلوچستان میں موجود ہے, تعینات ہے, اس کے بارے میں یہ بڑا تاثر دیا گیا کہ یہ تو صرف گولہ باری کر رہے ہیں, گھروں کو مسمار کر دیا انہوں نے, پورا جیسے ڈیرہ بگٹی کے پہاڑوں کو میدانوں میں کنورٹ کر دیا. تو اب جبکہ FC سے جب بھی کبھی کوشش کی گئی بات کرنے کی, انہوں نے یہ بتایا کہ ہم وہاں ترقیاتی کام کر رہے ہیں, بلکہ کچھ فوٹیج ناظرین دیکھ رہے ہیں, مختلف قسم کے اسپورٹس ایونٹس, فیسٹیولز اور کچھ ایسی یوزفل ایکٹیویٹیز FC کی طرف سے دیکھنے میں آئی ہیں جن سے ایک پیسفل انوائرمنٹ کو بننے میں فائدہ ہوا ہے, پاکستان کو ایک نظر آئی ہے, راہ نظر آئی ہے. ڈیرہ بگٹی کے عوام ان کاوشوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس 23 مارچ کو بھی ایکسپورٹ فیسٹیول جاری ہے. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں بھائی, دیکھیں ہمارے ڈسٹرکٹ میں جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی جو سکولز ہیں وہ خالی بلڈنگز وہاں پر بنے ہوئے ہیں یا کسی کے اوتاق بنے ہوئے ہیں. نہ وہاں پر ٹیچر ہوتا ہے, نہ وہاں پر کوئی پڑھانے کا سسٹم ہے, اور نہ ہی ہمارے بچے, مطلب وہاں پر کوئی بندہ ہی نہیں ہے تو کیا پڑھیں گے وہاں پر. الحمدللہ وہاں پر BPS ہے, بلوچستان پبلک سکول ہے, جو کہ FC چلا رہی ہے. ڈیرہ بگٹی میں بھی ایک سکول ہے جسے FC چلا رہی ہے, اور اس سکول میں بچوں کی تعداد میرے خیال میں 1000 سے بھی زیادہ ہے. تو الحمدللہ یہ مطلب FC خالی ہمارے ڈسٹرکٹ میں نہیں, بلوچستان کی جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پر انہوں نے سکولز کھولے ہوئے ہیں, وہاں پر ہمارے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں, تعلیم کے زیور سے ہمارے بچوں کو آراستہ کر رہے ہیں. ہماری نئی نسل اس سے بن رہی ہے. اور دوسری بات آپ کو میں ایک بات اور بتاؤں کہ FC میڈیکل کیمپ لگاتی ہے وہاں پر, مطلب غریب لوگوں کے مفت علاج معالجے کا مسئلہ, مطلب لوگوں کے جو چھوٹے موٹے مسئلے ہیں FC حل کرتی ہے. اگر اس طرح کے کوئی ایونٹس ہوتے ہیں تو یہ مطلب اسپورٹ فیسٹیول وغیرہ یہ سارا کچھ FC کے ہی عوام یہ ہوتا ہے, مجھے ذرا کمپلیٹ کرنے دیں. اور ان فنکشنز میں لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے, خاص کر نوجوانوں کی بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ ریسنٹلی بھی ہوئے ہیں, شاید آپ لوگوں نے اس پہ مطلب دیکھے ہوں. تو ہمارے سرحدوں کی حفاظت بھی FC ہی کر رہی ہے وہاں پر, تو لوگ تو FC کو بہت پازیٹیو نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. یعنی یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ محض ان کی ساکھ کو خراب کرنے کی کوشش ہے, اور یا تو پھر یہ بھی اس کے پیچھے مقصد ہو سکتا ہے کہ FC کو یہاں سے نکالا جائے اور پھر سے وہ معاملات جو بیرونی طاقتوں کا کھیل ہے اس کو شروع کیا جا سکے. ڈیفینیٹلی, بالکل یہی بات ہے بھائی. FC کا رول تو بہت پازیٹیو الحمدللہ ہمارے علاقے میں. فراریوں کی آپ نے بات کی کہ کئی لوگ تھے جو واپس قومی دائرے میں آ گئے, ان کے لیے کیا پروگرام ہے FC کے پاس, یا وہاں کی پولیٹیکل جو گورنمنٹ ہے آپ کی بلوچ نیشنل پارٹی کی جس کے ڈاکٹر مالک بلوچ CM ہیں, تو کیا وہ کوئی فراریوں کے لیے واپسی کی راہ ہموار کرنے میں, اور پھر ان کو نارمل لائف ظاہر گزارنی ہے جب ان کو وہ معنی وہ نہیں ملیں گے جو وہاں سے وہ لے رہے تھے, تو وہ کیسے سروائیو کریں گے؟ اس بارے میں کیا
حقائق کیا دیکھ رہے ہیں آپ وہاں؟ صحیح ابھی بات کریں پولیٹیکل گورنمنٹ کی تو ان کی تو صرف باتیں ہم نے سنی ہے، پریکٹیکلی ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا. جو لوگ جن لوگوں نے ہتھیار پہن کر وہ قومی ادارے میں شامل ہوئے ہیں انہیں ایف سی ہی سپورٹ کر رہی ہے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہ سپورٹ کر رہے ہیں. ان لوگوں نے انہیں مطلب وہاں پر گھر بنا کر دیے ہیں، پکے گھر بنا کر دیے ہیں انہیں، تو ان کا کوئی روزگار کا سلسلہ انہوں نے کیا ہوا ہے وہاں پر. مطلب ہر مہینے ان کو ایک اچھی خاصی ان کو رقم ملتی ہے تاکہ وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے. ان کے بچوں کو اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں وہاں پر. مطلب پولیٹیکل گورنمنٹ کی طرف سے میں نے نہیں دیکھا کہ ان کو کوئی سپورٹ ملی ہے، آج تک ملی نہیں ہے. ان کو بات چیت وہ کر رہے ہیں، ابھی تک ہوئی نہیں ہے، کوئی ملی نہیں ہے. صرف ایف سی اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز والے وہ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں وہاں پر. بالکل. ناظرین، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے تحریک جوانان پاکستان لورولائی کے رہنما حاجی عبدالباقی صاحب نے. السلام علیکم باقی صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ باقی صاحب؟ لورولائی میں سب خیریت ہے؟ اللہ کا کرم ہے، سب خیر خیریت سے ہیں. اچھا حاجی باقی صاحب، 23 مارچ اور پھر اس سے پہلے بھی کئی ایونٹس وہاں ہوئے جوانان پاکستان کی طرف سے جن میں بڑا جوش دکھائی گیا بلوچستان کے عوام میں، جوانوں میں بالخصوص، جبکہ دنیا میں ایک تاثر تھا کہ بلوچستان تو خدا نخواستہ پاکستان کے لیے نو گو ایریا بن چکا ہے اور وہاں پاکستانی فلیگ نہیں لہرایا جاتا. اور کئی دفعہ پروپیگنڈا کیا گیا، بڑے نامور اینکرز ہمارے مختلف نجی چینلز کے وہاں جاتے رہے اور وہ یہ دکھاتے رہے کہ بلوچستان تو ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، یہاں کے لوگ باغی ہو چکے ہیں نوجوان. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بڑی بڑی ریلیاں آپ نے منعقد کی، پاکستان کے جھنڈے ہی جھنڈے تھے، ناظرین دیکھ رہے ہیں فوٹیج، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ بلوچستان 2 زون آپ وہ کر لیں، ایک نارتھ ہے ایک ساؤتھ ہے. جی نارتھ میں جتنے بھی جو ہمارے ٹرائب یہ پشتون زیادہ آباد ہیں. جی تو بلکہ پشتون ہے. تو یہاں پہ تو یہ جو بلوچستان لبریشن موومنٹ یا بلوچستان لبریشن فرنٹ اس طرح کی کوئی ایسی موومنٹ ہے ہی نہیں، وجود ہی نہیں ہے سرے سے. جی ہلو. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وجود ہی نہیں ہے وہاں بی ایل اے، بی ایل ایف، بی آر پی کا نہیں، یہاں پہ کوئی وجود نہیں ہے ہمارے تو. لیکن کیونکہ جب بھی ہم نے کبھی سنا ہر بیار مری کو، برامداغ کو، تو انہوں نے تو کہا کہ پورے بلوچستان کو ہم لبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ تو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. کیا ہے یہ سب؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. لورالائی میں، روم میں، چمن کلا، سیف اللہ، ارنائی، یہ سارے علاقوں میں ایسی کوئی وہ نہیں ہے. اور ساتھ ہی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس 14 اگست کو ہم نے تحریک جوانان پاکستان کے پلیٹ فارم سے ایک بہت ہی شاندار اچھی ریلی منعقد کی جس میں ہزاروں کی تعداد میں، آپ خود آپ کے ساتھ ابھی ویڈیو وغیرہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. اس کے بعد ہماری یہ جب سے ٹی جی پی ہم لوگوں نے یہاں پہ پچھلے سال جب جنرل صاحب یہاں آئے تھے، عبداللہ بھائی چیئرمین عبداللہ صاحب ان کے ساتھ تھے، تو ہم لوگوں نے یہاں پہ اس کی بنیاد رکھی. تو پچھلے سال 14 اگست 2014 کو ہم لوگوں نے اپنے پلیٹ فارم سے بھی یوم آزادی منائی. اور اس دفعہ کشمیر ڈے جو کہ پہلے جو ہے نا یہاں پہ کوئی سیاسی یہ ایک بڑا آپ کا تاریخی کارنامہ ہے. تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں کوئی ریکارڈ نہیں مل رہا. میں نے بڑا سرچ کیا کہ مجھے کوئی ایسی ریلی نظر آئے جو بلوچستان میں کشمیر کے لیے نکالی گئی ہو. تو آپ نے ماشاءاللہ یہ بڑا کام کیا. کیا اس کے پیچھے آپ کی موٹیویشن، جذبات کیا ہیں؟ ہمارے جذبات کیا ہے وہ یہ کہ ملک جو ہے نا، ملک کی سلامتی کے لیے اور ملک میں جو ہے نا اتحاد و اتفاق کے لیے، تو اور ساتھ ہی یہ تو خیر اس پہ ہے. اور ساتھ ہماری خود جو تحریک ہے وہ ملک میں ایک جو ہے نا اسلامی فلاحی ریاست کی اس کے لیے جدوجہد بھی کر رہی ہے. باقی صاحب یہ بتائیے گا کہ فرنٹیئر کور بلوچستان جو بلوچستان کے تمام اضلاع میں موجود ہے، اس کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں بلوچستان کے عوام؟ بلوچستان کے عوام خاص کر تو ہمارے ایریا میں لورالائی میں اور اس کے ملکہ جہاں پہ لورالائی اسکاؤٹ ڈپلائی ہے، یہ انٹرنل سیکیورٹی دے رہی ہے یہاں پہ. اس کے علاوہ ان کے سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کاروبار میں، خاص کر منرل کے نکالنے میں ہر جگہ پہ سیکورٹی ان کی ہے. روڈ ہائی ویز جو ہے نا سیکورٹی دے رہے ہیں. اور اس کے ایجوکیشن میں کافی کام کیے ان لوگوں نے.
جہاں پہ ایسے علاقے ایک بیلول چاپ ایک علاقہ ہے جی جی تو اس سے پہلے کوئی ایسا سرکاری ادارہ نہیں تھا. یہ 2011 میں جب وہاں ایف سی گئی بیلول بستی چاپ ان ایریا میں تو وہاں پہ ان لوگوں نے اس ایریا میں بھی اسکول کھول دیے ہیں. اسی طرح ہیلتھ میں ان کی کافی مدد کر رہے ہیں. اور باقی صاحب پولیٹیکل سے لے کر قمردین پولیٹیکل گورنمنٹ کا جو رول ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پولیٹیکل گورنمنٹ کے رول کو کس نظر سے دیکھتے ہیں جو لورولائی میں انسانی حقوق کی بنیادی جو انسانی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے حوالے سے ایجوکیشن یا کسی بھی سیکٹر میں سیاسی حکومت کا کیا کردار ہے بلوچستان کی سیاسی حکومت کا؟ تو خود آپ کردار لوگوں کے سامنے ہے. بس ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ صرف ایک پولیو کے حوالے سے ہیپاٹائٹس یہاں پہ کافی جو ہے نا یہ تو ہیلتھ اور ایجوکیشن میں تو کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر رہے عوام کو. یہ یعنی ہم تو ان گراؤنڈ ایسی نہیں دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ اسکولز آپ دیکھیں ان کا کوئی معیار نہیں ہے, ٹیچر کا معیار نہیں ہے, اداروں کی میرٹ کی پامالی کر رہے ہیں. جی جی جونیئر کو سینئر پہ بہت شکریہ عبدالباقی صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا اور لورولائی کے حالات سے جو بلوچستان کا ایک ڈسٹرکٹ ہے ایوب ڈویژن میں اس پہ انہوں نے بات کی. ہمارے ساتھ عبدالباقی صاحب موجود تھے لورولائی سے. ہم واپس آئیں گے ناظرین عطا اللہ کلپر بگٹی صاحب کی طرف. بگٹی صاحب ہم بات کر رہے تھے فراریوں کے حوالے سے کہ وہ جب سرنڈر کر دیتے ہیں ہتھیار چھوڑنے کے بعد, کچھ فوٹیج ہمارے پاس ہیں جو ناظرین دیکھ سکتے ہیں, ان کی جب نارمل لائف کی طرف آنا ہوتا ہے کیا اس کے لیے ایف سی کا کردار تو آپ نے سراہا لیکن پولیٹیکل گورنمنٹ ان کے لیے کوئی کردار ادا کیوں نہیں کر رہی؟ تاثر تو یہ تھا نا کہ بی این پی کیونکہ ایک نیشنلسٹ تنظیم ہے اور ان کی حکومت میں آنے سے بڑا اچھا ہو جائے گا وہاں کا ماحول, تو یہ پھر کیا بلوچ عوام کے ساتھ کوئی ہمدردی وہ نہیں کر پا رہے؟ میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ وہ مطلب باتوں کی حد تک تو ہم سن رہے ہیں مگر پریکٹیکلی ہم نے نہیں دیکھا کیونکہ ہم وہاں پر رہ رہے ہیں. ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کو کسی نے سپورٹ کیا ہے. مطلب پولیٹیکل گورنمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں, وہ چیز کسی کے سامنے سے نہیں گزری. فی الحال باتیں تو بہت ساری ہم سن رہے ہیں. دیکھیں اگر یہ تو بہتر ہوگا کہ آپ ان سے پوچھیں, وہ صحیح طریقے سے آپ کو بتا سکیں گے. بالکل. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو ایک انسرجنسی تھی چلتی آئی ہے, کیا ابھی بھی اس کا وہ کوئی تھریٹ ہے فیوچر کے لیے, یا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس پہ قابو پا لیا گیا ہے جوانوں کی جو جدوجہد ہے اس سے اور ایف سی کی کاوشوں سے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کاوشوں سے؟ کیا وہ انسرجنسی اب ختم ہو چکی ہے یا ابھی بھی اس کے کوئی خطرات لاحق ہیں بلوچستان میں؟ نہیں, اب خطرات آپ نہیں کہہ سکتے. بہرحال ایک چیز وہاں پر چل رہی ہے, مطلب باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ٹیررسٹ ایجنسیاں ہیں جو کہ ہمارے ملک کی دشمن ہے, ظاہری بات ہے انہوں نے تو اپنی سازشیں کرنی ہے. جی. تو ان فیوچر میں مجھے نہیں لگتا, میں محسوس نہیں کر رہا ہوں کہ وہاں پر کوئی بلوچستان کو کوئی خدا نخواستہ کوئی خطرہ ہوگا یا اس طرح کی بات ہے. مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. جو عوام کے ایشوز ہیں ہاں ان کے حل کے لیے آپ کیا میسج دیں گے گورنمنٹ آف بلوچستان کو, جو پولیٹیکل گورنمنٹ, اس کو کیا میسج آپ دیں گے؟ میسج سب سے پہلے تو میں یہ دیتا ہوں کہ آپ ایک چیز دیکھیں نا, اب گیس نکل رہی ہے سوئی سے. جی. آپ بلیو کریں, کیا رائلٹی نہیں دے رہے؟ لسن ٹو می. جی. آپ بلیو کریں سوئی کے ایریا میں گیس نہیں ہے. اس گیس کی کوئی رائلٹی مل رہی ہے بلوچستان گورنمنٹ کو یا وہاں کے جو مقامی اکابرین ہیں معتبرین ہیں ان کو؟ مقامی اکابرین کو تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. بہرحال جو پبلک ہے انہیں کچھ نہیں مل رہی ہے. ٹھیک ہے. جو غریب عوام ہے اسے کچھ نہیں مل رہی ہے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ میں بتاتا ہوں. جب تک آپ چیزیں ایک عام آدمی تک نہیں پہنچائیں گے تو ان کی احساسی محرومیاں ختم نہیں ہوں گی. جی بالکل. آپ یہ دیکھیں نا کہ سوئی سے گیس نکل رہی ہے ہمارے ملک کے مطلب پورے ملک میں گیس جا رہی ہے. آپ چلیں, میں آپ کو پھر دعوت دیتا ہوں, اب بلکہ آپ آئیں, ہماری خواہش ہے آپ آئیں, میرے پبلک کی خواہش ہے, میرے لوگوں کی خواہش ہے, کوئی میڈیا کا کوئی اس طرح کا کوئی مطلب بندہ آئے, انہیں ہم حقیقتیں حقائق ہم بتا سکیں. اب بلیو کریں کہ سوئی میں گیس نہیں ہے. جی جی. تو میں تو اس کو پولیٹیکل جو گورنمنٹ ہے میں تو ذمہ دار اس کو ٹھہراؤں گا کہ سوئی میں گیس کیوں نہیں ہے. ایک چیز وہاں سے نکل رہی ہے اور وہ لوگ اس چیز سے محروم ہیں. ہماری عورتیں, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو مطلب سردی کے دنوں میں جس طرح وہ جاتے رہے ہیں مختلف ایریاز میں, سراؤنڈنگ ایریاز میں سوئی کے لکڑیاں چن چن کر وہ اپنا مطلب گزارا کرتے رہے ہیں. لکڑیاں بھی ان کو نہیں مل رہی ہیں ابھی. اور تعلیمی اداروں کی کیا پوزیشن ہے سوئی کے علاقے میں یا ڈیرہ بگٹی میں؟ میں پورے ڈسٹرکٹ کی بات کروں گا آپ سے.
ڈسٹرکٹ میں صرف چند سکول ہیں، مطلب وہ صرف کھلے ہوئے نظر آتے ہیں جو کہ ڈسٹرکٹ کے انڈر ہیں. وہاں پر نہ ٹیچرز کی کوئی حاضری ہوتی ہے، نہ وہ اسکول پراپر طریقے سے ایکٹیو ہیں. وہاں پر الحمدللہ ملٹری کالج ہے جو وہاں پر چل رہی ہے بہترین طریقے سے، یعنی پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کوئی فائدہ عوام کو نہیں مل رہا. اور ایف سی کے جو اسکولز الحمدللہ وہ بہترین چل رہے ہیں. وہاں پر پولیٹیکل گورنمنٹ کی طرف سے ایک ٹکا بھی وہاں پر لوگوں کو ڈیلیور نہیں ہو رہا ہے. آپ سے کیونکہ وقت کی کمی کے باعث میں آخری سوال آپ سے یہ کروں گا کہ آپ حکومت پاکستان کو، وزیر اعظم نواز شریف کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ڈیرہ بگٹی بالخصوص ڈیرہ بگٹی اور بلوچستان کے اوورال عوام کے نمائندے کے طور پہ؟ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا ان کو، جو بھی ہمارے مطلب اس ٹائم گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں خاص کر وزیر اعظم صاحب کو، کہ خدا را ڈسٹرکٹ ڈیرہ بگٹی میں مطلب میرٹ کو ترجیح دیں. وہاں کے لوگ بہت بے روزگار ہیں، وہاں پر غربت بہت زیادہ ہے، وہاں پر میڈیکل کے مسئلے مسائل ہیں، وہاں پر لوگوں کے پاس گیس نہیں ہے، وہاں پر لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے. وہاں پر ایک گریڈ اسٹیشن وہاں پر لگ گیا ہے. مجھے ذرا تھوڑا سا کمپلیٹ کرنے دیں، میں عوام کی نمائندگی کروں، صرف 1 منٹ لوں گا آپ کا. وہاں پر گریڈ اسٹیشن تو وہاں پر لگ گیا، مرکز کی طرف سے وہ اناؤنس ہوا تھا 2008 میں. تو گریڈ اسٹیشن اپ گریڈ تو ہوا ہے، تاریں بھی اس کی لگی ہوئی ہیں، کھمبے بھی وہاں پر لگے ہوئے ہیں، تاروں کے اندر کرنٹ بھی دیا گیا ہے، مگر وہ گریڈ اسٹیشن اپ گریڈ نہیں ہوا ابھی تک. اور ہمارے لوگ گرمی کے دنوں میں جس طرح اپنا گزارا کرتے ہیں بہت مشکل سے. ہمارا وقت پروگرام کا پورا ہوگا. ناظرین، آج ہم نے بلوچستان کے مختلف اینگل سے بات کی، وہاں فرنٹیئر کور کے کردار کو بھی، پولیٹیکل گورنمنٹ کو بھی، اور پھر ان لوگوں کو بھی ڈسکس کیا جو خود کو اسٹیٹ سے آزادی دلانے کے لیے اپنے آپ کو وہ سرمچار یا فراری کہتے ہیں. لیکن اس پروگرام کا جو کنکلوژن ہے وہ مختصراً ہم یہ کہیں گے کہ بلوچستان کے اساس محرومی کو، جس میں وہاں کی سیاسی حکومت انوالو تھی، اس کو فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوستان نے وہاں مختلف اوقات میں دخل اندازی کی، اور اس مداخلت کے نتیجے میں اس نے بلوچستان میں ایک ایسا ماحول پیش کرنے کی کوشش کی کہ جیسے کہیں بلوچستان کے نوجوان یا بلوچستان کی عوام پاکستان سے الگ ہونا چاہتے ہیں. لیکن تمام تر تحقیق کے بعد روز کے اس پروگرام کے ذریعے ہم ناظرین کو اور پاکستانی عوام کو یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ بلوچستان کمپلیٹلی پیسفل ہے. وہاں پاکستان کے محب وطن پاکستانی موجود ہیں. ڈیرہ بگٹی میں ریلی ہوئی، لورولائی میں ہوئی، ہب میں ہوئی، کئی ڈسٹرکٹ سے ہمارے ساتھ لوگ آن لائن تھے، لیکن بدقسمتی سے وقت کی کمی کی وجہ سے ہم سب کو آن بورڈ نہیں لے سکے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.